बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं आज 15 रमज़ान मुबारक और जो निस्बत है वो इस दिन की उस शख्सियत से है जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा उनकी आंखों की ठंडक होने की सआदत हासिल है। आज हज़रत हसन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विलादत है और इसी मुनासबत से आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। अहले बैत का जो मकाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है और उनसियत है अपने हसनैन करीमैन के साथ, और फिर उसके साथ साथ जिस तरह से जो अल्लाह ताला ने इनकी ज़ात के अंदर सिफ़ात और कमालात रखे हैं। कुछ बातें अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि 8 बरस आपको नाना के करीब रहने का मौका मिला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई है। लोगों ने ये भी देखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फरमा रहे हैं, नमाज के लिए जब सजदे में जाते हैं तो सवार हो जाते हैं हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते जब तक कि वो वहाँ से उतर नहीं जाएं, और फिर उसके बाद रुकू कर रहे हैं तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टांगों के दरमियान से गुजर रहे हैं। बच्चों के वो तमाम लाड प्यार जिस तरह से कि उठाते हैं कोई भी शख्सियत, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे की जो कि पहली खुशी है, एक मर्द जो है वो इस घराने में तशरीफ़ लाया है, ये पहली खुशी है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई है, वो इस तरह से सेलिब्रेट करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मुबारका भी हमें सुनने को मिलती है कि हर शख्स की औलाद खुद उसकी सुल्ब से होती है, लेकिन मेरी औलाद को अल्लाह ताला ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सुल्ब से करार दिया है। सो आपने ये भी कहा कि दोनों मेरे जो हसनैन करीमैन हैं ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आपने ये भी कहा ये दोनों मेरे गुलदस्ते हैं। आपकी ये दुआ भी हमारे सामने है, ए खुद ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनको महबूब रखना। और इस तरह के बेशुमार इरशादात हैं जिनसे पता चलता है कि सूरह कौसर में जो अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिशारत दी थी, एक खुशखबरी दी थी कि बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा, तो अहले बैत की सूरत में अल्लाह ताला ने उन्हें वो तोहफ़ा अता किया। और हमने देखा कि मुबाहिला की जब सूरत हाल आई है, निजरान का वफ़द आया है, ईसाई पेश हुए हैं और एक नौबत जो है वो इस जगह पर आ पहुंची है कि गुफ्तो शनीद से उन्होंने दावत कबूल करने से इनकार कर दिया है, और बात यहाँ पर आई है कि आप अपने अहले खाना को ले आइए और हम अपने अहले खाना को ले आते हैं और अल्लाह ताला जो है इसका फैसला फरमाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक में छुपाए हुए जिन हस्तियों को तशरीफ़ लाते हैं वो हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सो इनकी शख्सियात जो हैं और इसके जो औसाफ और कमालात हैं वो बेहद हैं। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि हमें इनकी शख्सियात से जो रोशनी, जो नूर मिल सकता है, जो हिदायत मिल सकती है, वो हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी का और बच्चों के साथ शफ़क़त का और अपने घर वालों के साथ सलूक का और मोहब्बत का सारा नमूना जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो मेरे साथ आज इस हवाले से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहेंगे अल्लामा अख्तर अब्बास साहब। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और खुश आमदेद कहूँगी आपको। मेरे साथ मौजूद है सैयद बिलाल शाह नात ख़ां हैं, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और खुश आमदेद आपको भी। मैं जैसे भी बात कर रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लामा साहब अल्लाह ताला ने बेटों की खुशी नहीं दी। दोनों बेटे जो हैं उनकी वफ़ात हो जाती है लेकिन अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का क्या आलम उस वक्त था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को इस इमाम की इस विलादत वाले दिन की खुशी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और खुदावंद ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार हज़ूर अलैहिस्सलाम के इस नवासे के सदक़े इस वबा का ख़ात्मा फरमाए और तमाम इंसानों को महफूज रखें। आपने जैसे कहा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी की कोई इंतहा न थी, उसको कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि जो हज़ूर अलैहिस्सलाम को आज के दिन खुशी नसीब हुई जी। और इस ख़ानदान में यानी उनकी बेटी के घर सैयदा तो निसाल आलमीन मौला मुश्किल कुशा के घर यानी पहले पहले बेटे की आमद है। आप इंसानी फितरत को भी मद्दे नज़र रखें तो ये कितनी बड़ी खुशी है कि आज उनके घर एक अल्लाह ने उन्हें नेमत अता फरमाई है। और नेमत आपको वैसे भी सुंदर रखते हैं कि बेटी रहमत होती है और बेटा नेमत होता है, इसलिए हम इनका दिन भी मनाते हैं
کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جیسے الزعاف میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نعمت عطا کرے تو اس کا ذکر کرو. یہ خود حضور علیہ السلام کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. اب اس نعمت پر جسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، حسن ابن علی، اور جسے رسول اللہ اپنا بیٹا کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس بیٹی کی آمد پر جو پہلا بیٹا آ رہا ہے خاندان میں، ایک بچہ بیٹا، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ نے کتنی بڑی حضور علیہ السلام کو یہ خوشی نصیب فرمائی. اور دوسرا جیسا آپ نے فرمایا کہ دشمن جس رسول کو کہتا تھا کہ وہ ابتر ہے، مقتول نسل ہے، اب اس کے بیٹے نہیں رہے، اس کا سلسلہ رسالت نہیں چلے گا، یہ جو مشن لے کر آیا وہ ختم ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، سورہ کوثر نازل فرما کے زمانے کو بتایا کہ میرا نبی، کسی کی اولاد دنیا میں رہے نہ رہے، تیری اولاد ہر جگہ موجود رہے گی اور تیرا نام بھی رہے گا، تیری اولاد کا نام بھی رہے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سورہ کوثر کے بعد ظاہر ہے بیٹوں سے اولاد چلنی تھی، تو امام حسن علیہ السلام، یہاں کسی مقرر کا اچھا جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ اتنی خوشی سے کوئی طور پر نہیں گئے جتنے رسول اللہ امام حسن کا سن کر اور دوڑ کر اپنے نواسے کی اس خوشی کو ویلکم کیا. اور خدا کی قسم تمام روایتیں بتاتی ہیں، اہل سنت کی، شیعہ، سب کتب بھری پڑی ہیں کہ سرکار بالکل شبیہ ہے رسول اللہ تھے. سبحان اللہ، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے، ایک سلسلہ، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا، اور ان کے بعد اللہ یہ چاہتا تھا، میڈیا ہے نہیں، تصویر کشی ہوتی نہیں، لہٰذا ایک ایسی ہستی رسول چھوڑ کے جائیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ اکبر زمانہ رسول اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور خود فرماتے ہیں کہ حضور سرکار امام حسن علیہ السلام بالکل شبیہ رسول تھے. تو رسول اللہ آج اتنے خوش ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آج کے دن جب امام حسن علیہ السلام دنیا بے شک بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میں میرا شان، میرا روب، میری سرداری ہے، سبحان اللہ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میری سخاوت ہے، میری شجاعت ہے. اور 7ویں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد خوشی کے ساتھ عقیقہ فرمایا، بال مونڈے گئے. اذان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہی تھی، اپنی زبان جو ہے وہ بھی چوسنے کے لیے دی تھی. میں آپ کی تائید میں اگر موقع دیں تو میں دیکھیں امام حسن علیہ السلام جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کمالات آج ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے. جس نے بھی یہ سوچا ہے کہ آج کا دن منایا جائے، میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے بھی بخش دے گا، اس لیے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہم جیسے گنہگار خطا کار انسان کو نصیب ہو، جن کے فضائل یا اللہ پڑھتا ہے یا سید الانبیاء پڑھتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضیلت بیان کرتا ہے، یا محمد مصطفیٰ جن کے لیے خود قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ. حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر جب یہ شہزادہ اللہ نے دیا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم بھی کوئی تو غذا دیتے ہیں، گھٹی دیتے ہیں، زمانہ بھر میں اس پہلی غذا دی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس شہزادے کو اپنا لعاب رسالت، لعاب دہن رسالت، پاک لعاب جو ہے وہ چسایا ہے. یہ تمام شیعہ سنی کہتے ہیں. اللہ اکبر، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چسایا ہے، اور چسا کے امام حسن علیہ السلام کو اپنی زبان چسا کے بتا دیا کہ میری زبان رسالت کے ترجمان، میری زبان صداقت کے مبلغ، میرے دین کے مبلغ اگر میرے بعد ہیں تو وہ حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے. کیونکہ دونوں شہزادوں کو دیکھیں ہمارے ہاں کتب میں ملتا ہے، حضور علیہ السلام کا لعاب پہلے سمجھیں تاکہ ظاہر نانا کی بھی شان بیان ہو جائے. حضور علیہ السلام کا لعاب اتنا عظیم لعاب ہے کہ صحابہ کرام منتیں ترسیں، وہ کیا کہتے ہیں، منتیں کر کر کے اور ترس کے پانی نہیں پڑنے دیتے تھے، سبحان اللہ، کہ لعاب مل جائے، حتیٰ کہ کڑوے کنویں میں ڈالتے میٹھا ہو جاتا تھا. اصحاب زخموں پہ لگاتے ٹھیک ہو جاتے تھے. مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ساری زندگی روشن ہو گئیں، اور مطلب ہے کہ پھر کبھی وہ خراب نہیں ہوئی. تو یہ اس لعاب کا اتنا اثر ہے
اللہ اکبر. میں نہیں سمجھتا کہ اس وہ شہزادوں کا کیا بے مقام شک، ہوا. اور دعا بھی فرمائی ہے. جو دعا فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھنا. میرے ایک جملہ مکمل ہے. لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ایک صحابی جس کا نام بہت ملتا ہے جناب ابن عباس کا. یہ بہت علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام اتنا بڑا کہ اہل سنت بھائیوں کے ہمارے ہاں سب کے ہاں یہ مقبول ہیں. عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب. ایک دو حضور کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضور کھجوریں کھا رہے تھے، کہا کہ سوچا تھوڑا سا کہ یا رسول اللہ یہ گٹھلی مجھے آتا. اب زہر رسول ہیں اور وہ کلم علی عقولہم، وہ ہماری طرف تو سائل نہیں، وہ تو ان کے ظرف کو، سوچ کو، نیت کو دیکھ کر عطا کرتے ہیں کہ آیا یہ وزن لے سکے گا یا نہیں، یہ اس نعمت کو کیسے مانگ رہا ہے. تو وہ حضور نے دیکھا کہ ابن عباس کی نیت ٹھیک ہے اور کھجور کی گٹھلی دے دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جیسے وہ گٹھلی چوستا گیا میرا سینہ علم کا خزینہ بنتا گیا. اتنا بڑا راوی ہے یہ ایک. تو لوگ ان کو مورخین نے لکھا مفسر قرآن کہ یہ بہت بڑے، یعنی اس وقت رسول اللہ کی یعنی بات مفسر قرآن نام، تو کہتے ہیں اس کی فضیلت یہ تھی کہ انہوں نے لعاب دہن رسالہ سے ترگڑے. ہم یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور دوسرا بھی جناب ابو ہریرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا بچا ہوا دودھ جس میں لعاب لگا وہ پیا اور اتنا ماشاءاللہ علم. تو یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. اب خود سوچیں کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، کو جو ڈائریکٹ یعنی وہ زبان چوس کر سبحان اللہ اور غذا لیتے رہے. اس لیے کہ جب وہ ماں کی گود میں ہوتے تھے شہزادے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے، حتیٰ کہ جو حضور وحی یعنی وحی سن کر آتے اسی طرح ماں کو بیان کرتے، ہر روز بیان کرتے. تو دعا بہت بڑی ہے، رسول کی دعا ہے یہ کسی مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. آج جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم یوم ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت، اپنے اہل خانہ سے محبت، اہل بیت کے ساتھ ان کی خصوص جو رشتہ ہے اس میں ہم سب کے لیے بہت ساری مثالیں. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ منقبت بھی کچھ بیان ہو جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خوان سید بلال شاہ. جی میں پیش کرتا ہوں امام کی بارگاہ میں. میرے کریم میرے پیشوا امام حسن میرے کریم میرے پیشوا امام حسن میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن میرے کریم میرے رسول بٹھاتے
तमाम होती है सजदों में, रात मौला की तो बांटते में गुजरते, सुबह शाम हसन तो बांटते में गुजरते हैं, सुबह शाम हसन। कभी जो दाद मुझे दे जनाब बिन्त नबी, रकम होवे साभी हसनी, कोई सलाम हसन मेरे करीम मेरे पेशवा इमाम हसन। सुभान अल्लाह। मैं हूँ गुलाम, मेरी नस्ल है गुलाम हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, वो हम बयान करेंगे आज आपके सामने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन से ज़्यादा कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे, उनसे ज़्यादा मुशाबहत नहीं रखता था। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है, ये आपने फरमाया कि मैंने अपने इस बेटे हसन को हिल्म अता किया है। ये हिल्म जो है ये आपकी तबीयत का वो वस्फ रहा है जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। इस हवाले से भी हम बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हज़रत इमाम हसन है और आप उनकी रेश मुबारक से जो है वो खेल रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं इसे महबूब रखता हूँ, तू भी इसे अपना महबूब रख। और बहुत सारी जगहों में इस दुआ में एक और एडिशन भी है कि जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी तू प्यार कर। सो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल औलाद है उन पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। आपको मालूम है कि कोविड की सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक होती चली जा रही है। हुकूमत मुसलसल फैसले ले रही है इस हवाले से ताकि रोका जा सके इस मर्ज़ के फैलाव को। क्या अमल दरामद की सूरत हाल है? कैपिटल वफाकी दारुल हुकूमत तक में लोग जो हैं वो SOPs पे अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें रिपोर्ट करेंगे मज़हर अब्बास कि वैक्सीन कहाँ तक लगवाई जा चुकी है, लोगों का रवैया SOPs के हवाले से क्या है और वो कितना अब कोशिश कर रहे हैं कि इस मर्ज़ के फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करें। जी मज़हर बताइएगा। जी, मैं इस वक्त जो है वो F6 मरकज़ में मौजूद हूँ, जहाँ मैंने आज जो है वो मार्केट का पूरा मेरी टीम ने पूरी मार्केट को देखा। लोगों में ये अवेयरनेस तो है इस हवाले से कि SOPs को फॉलो किया जाए। कुछ लोगों ने SOPs को फॉलो भी किया हुआ है और कुछ लोग SOPs को फॉलो नहीं भी कर रहे। दुनिया की अगर ओवरऑल दुनिया पर नज़र डाली जाए तो आप बल्कि पूरी कौम को ये पता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो कोरोना से वायरस से मुतासरा लोग हैं, उसके बाद भारत में हैं, उसके बाद फिर ब्राज़ील में हैं। तकरीबन कोई 32 लाख के करीब जो हैं वो इस वबा की वजह से जो है वो अमवात हो चुकी हुई हैं। और पाकिस्तान हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमसाये में है वो भारत है, वहाँ कोरोना की जो सूरत हाल है अगर उसको देखा जाए तो इतना शदीद इस लहर का जो है वो असर है और वबा इस तरह से फैल रही है कि तकरीबन कोई डेली 3.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो भारत में
کرونا وائرس سے متاثرہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور تقریباً روزانہ کی بنیادوں پہ 24 گھنٹے میں تقریباً کوئی 3000 کے قریب جو ہیں وہ بھارت میں اموات ہو رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے روز اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور اس وبا سے بچا جا سکے۔ میرے ساتھ امجد علی صاحب ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں خود جو ہے وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا۔ امجد، آپ نے دیکھا کہ یہاں مارکیٹ میں جو صورتحال ہے اس وقت، بعض لوگ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، بعض لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں بھی کر رہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری تو اپنے قوم سے یہ گزارش ہوگی کہ دیکھیں، یہ اللہ نہ کرے ایس او پیز کو پلیز کائنڈلی فالو کریں، کیونکہ اگر یہ بیماری اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے ملک میں آگی نہ، خدا نخواستہ جس طرح ہندوستان میں آئی ہے، تو اللہ ہم سب پہ بہت بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو مہربانی کریں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، سب کے ساتھ خیال کریں، یہ ایس او پیز کا خیال کریں، لوگوں سے فاصلہ رکھیں، یہ اس چیزوں کا آپ سب کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اگر کسی کو ہوگی نا، اللہ نہ کرے، تو یہ بہت نقصان کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ ابھی سے سب اس کو فالو کریں۔ آپ جی تھینک یو امجد۔ آپ نے امجد کی بات سنی، تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت مسلسل یہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے، سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے، ماسک استعمال کیا جائے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وقفے وقفے سے دھونا ضروری ہے۔ اس سے آپ کی فیملی، آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک، آپ کا شہر محفوظ رہے گا اس بیماری سے، جو کہ اس وقت دنیا میں ایک وبا کی سی صورت ہے اور ایک قیامت کی سی صورت ہے۔ امریکہ میں دیکھیں آپ، بھارت میں دیکھیں آپ، یورپین کنٹریز میں دیکھیں، تو کرونا وبا کا پھیلاؤ جو ہے اس کو وہ اس طرح سے مطلب ہے کہ لوگ جب ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا تو اس طرح سے اس وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھا، اور اب جو ہے یہ دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا ایس او پیز پر، تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ حالات ہمارے جو ہیں وہ بھارت کی طرح ہو بہت سکتے ہیں۔ شکریہ مظہر عباس، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اسلام آباد میں موجود ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ کے کم از کم پس منظر میں جو لوگ دکھائی دے رہے تھے وہ سب ماسک پہنے ہوئے تھے اور کوئی اتنا رش بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو ایک تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اب آ کے اندازہ ہونا شروع ہوا ہے، تو اب یہ اندازہ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور جتنی ہم اپنی حفاظت کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ ایک کورونا کی وبا نے ہمیں جس دھچکا دیا ہے پوری دنیا کو، وہ صرف صحت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ معیشت کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں بہت بڑے خدشات جو لاحق ہوئے ہیں، وہ تبدیلیاں جو موسم میں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی تک جو ہے وہ ژالہ باری ہو جاتی ہے، اچانک سیلاب آ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سو فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑی سے کہنا چاہیے نا، اب تو نیشنل سیکیورٹی ڈکلیئر کرتے ہیں لوگ کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک جس کا بڑی آبادی کا حصہ جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، دیہی علاقوں میں رہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کے حل کے لیے وزیر اعظم نے پنجاب سے کسان کارڈ کا اجرا جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ یہ کسان کارڈ کیا کیا سہولیات دے گا اور اس سے کیا فائدے ہوں گے، اس حوالے سے بات چیت کے لیے اسپیشل اسسٹنٹ فار فوڈ سیکیورٹی برائے پرائم منسٹر جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیمہ صاحب السلام علیکم، شکریہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فرمائیے گا سر، یہ کسان کارڈ جس کا اجرا پنجاب سے جس کا شروع کیا گیا ہے، یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا کچھ شامل ہوگا؟ دیکھیے بیسیکلی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، ڈیجیٹل اکانومی یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں کرپشن ہے یا کوئی فیور ہے یا ڈسکریمنیشن ہے، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے۔ جتنا آپ ہیومن انٹریکشن کم کر دیں اتنا آپ کا ڈسکریمنیشن کم ہو جاتی ہے، مطلب تھرو سسٹم، تھرو میرٹ پروری کم ہو جاتی ہے، یا تھرو میرٹ اور تھرو سسٹم کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو پہلے چلتا تھا کہ آپ نے پیسے دے کے چیز خریدی، پورے پیسے دے کے، وہاں سے آپ کو واؤچر ملا، پھر واؤچر لے کے آپ پھر رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کو ان کیش کرانا ہے، وہ ان کیش کرانا ہے تو اگلے بندے کی مرضی ہے کہ وہ کیش کرتا ہے یا نہیں کرتا، کب کرتا ہے، کتنے پیسے لے لیتا ہے، آپ سے سستا خرید لیتا ہے، آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو اب جو کریڈٹ کسان کارڈ ہے، کسان کارڈ از لائک اے کریڈٹ کارڈ، اٹس لائک اے ہیلتھ کارڈ، اٹس لائک اے ڈیبٹ کارڈ۔ گورنمنٹ نے جو بھی سبسڈی دینی ہے، جو بھی سپورٹ دینی ہے،
فیوچر میں جا کے وہ کراپ انشورنس کے حوالے سے ہو، وہ آپ کہہ لیں کسی قرضے کے حوالے سے ہو، وہ کسی آپ کہہ لیں کہ کوئی پینڈیمک ہے، کوئی ارتھکویک ہے، سیلاب ہے، وہاں کوئی سپورٹ ہے یا کوئی سبسڈی ہے، وہ ساری کی ساری اس کریڈٹ کے اس انسٹرومنٹ کے تھرو لی جا سکے گی. سو جو بھی اس کے پریسکرائبڈ شاپس ہیں وہاں ان کی پڑی ہوگی، مشینیں پڑی ہوں گی، جا کے آپ کریڈٹ کارڈ پنچ کریں گے، پیچھے سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہوگا، اس میں آ جائے گا کہ جناب آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کے پیسے لے کتنا سکتے ہیں، وہ آپ کو پیسے مل جائیں گے وہاں پہ. یہ چیزوں شاپ سے کر سکتے ہیں. تعین ہوگا یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ آپ اس وقت موجود ہیں اور ہم دیکھے جاتے ہیں دیہات میں بھی، اور بہت سارے کسان اگر آپ کو سن رہے ہو تو کیسے وہ کسان کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور لمٹ کا تعین کیسے ہوگا کہ کون سے کسان کو سبسڈی، جو کتنی کسان، ہر کسان کارڈ کی ایک ہی جتنی لمٹ ہے یا ہر ایک کے لیے فرق ہوگی؟ نہیں، بیسیکلی یہ ایکڑ بیس ہے، ایکڑ بیس ہے اور کراپ بیس ہے یا ان پٹ بیس ہے. ٹھیک. مطلب ان سم کیسز اٹس ان پٹ بیس کے کھاد پہ اتنی ہے، سیڈ پہ اتنی ہے، پیسٹیسائڈ پہ اتنی ہے، ٹھیک ہے. ان سم کیسز آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ بیس کہ جی وہ ٹریکٹر پہ اتنی ہے، ہل پہ اتنی ہے، فلاں چیز پہ اتنی ہے. سو جو ایک اس کی زمین ہے اس کے مطابق یہ جو وہ امپلیمنٹ لے رہا ہے اس کے مطابق اس کو، یہ جو چیز خرید رہا ہے، شاپ کر رہا ہے، یہ جتنی شاپنگ کی اس کو الاؤ ہے اکارڈنگ ٹو دا لینڈ، اس کے مطابق اس کی سبسڈی اس کے سسٹم میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈل گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ جب جا کے نمبر پنچ کرے گا، اپنا کارڈ پنچ کرے گا تو اس کو وہ سبسڈی وہ اویل کر سکے گا. اب لے کیسے سکتے ہیں؟ اس وقت پنجاب میں ہم 30,000 اور پورے پاکستان ظاہر کو 50-55,000 آؤٹ لیٹ بنائیں گے، رجسٹریشن سینٹر بنائیں گے. رجسٹریشن سینٹر پہ کسان جائے گا، وہاں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گا. اس کی رجسٹریشن کی بیس پہ آپ کہہ لیں کہ اس کی لینڈ آ گئی، اس کا ایڈریس آ گیا، اس کا آئی ڈی کارڈ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے پاس فرض جمع بندی آ گئی کہ جہاں جس میں آپ کہہ لیں یا گرداوری آ گئی کہ اس کی اتنی بے شک مزارہ ہے وہ بھی کریڈٹ کارڈ کسان کارڈ لے سکتا ہے، مالک ہے وہ بھی لے سکتا ہے. سو جو بندہ بھی کاشتکاری سے ریلیٹڈ ہے، جو بندہ بھی کاشتکاری سے ریلیٹڈ ہے اس کا کسان کارڈ بنے گا. وہ جب وہ وہاں جا کے آپ کہہ لیں کہ رجسٹر ہوگا تو اس کی رجسٹریشن کی بیس پہ کنفرمیشن کے بعد اس کو کسان کارڈ مل جائے گا. اور پھر جب بھی جتنی اس کو جہاں جہاں سبسڈی آئے گی، جہاں جہاں اس کو سپورٹ آئے گی، وہ جا کے نمبر پنچ کر کے پریسکرائب شاپ سے لے سکے گا. کھاد کی دکانیں علیحدہ ہیں، پیسٹڈ کی علیحدہ ہیں، باقی مطلب آپ کہہ لیں کہ اگر امپلیمنٹس پہ تو وہاں اس کے بارے میں معلومات لینی ہو کسانوں نے تو کہاں سے وہ معلومات مزید لے سکتے ہیں؟ معلومات مطلب آپ کہہ لیں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت کا وہ سارا کام کر رہا ہے. سو آپ کہہ لیں کہ اٹس بگ ڈپارٹمنٹ. اس میں ہر یونین کونسل میں ایک فیلڈ اسسٹنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہر تھانے میں تقریباً 7 یا ایک تحصیل میں یو کین سے کہ جتنے یونین کونسل ہے 35 یا 40 ہیں، 35-40 فیلڈ اسسٹنٹ موجود ہیں، موٹر بائکر ہیں محکمہ زراعت کے، ٹھیک ہے. پھر ہر 4-5 تھانوں ایک تھانے میں 4 یا 5 زراعت افسر موجود ہیں. پھر آگے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. سو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا محکمہ زراعت کا ایکسٹینشن کا ایز ویل ایز یو کین سے کہ پیسٹ کنٹرول کا یا پیسٹ وارننگ کا بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ نیٹ ورک ہے. وہ کسی بھی جگہ جا کے انفارمیشن لے لیں، ٹھیک ہے، کسی سے ہیلپ لے لیں. اور آگے جا کے فردر ہم آپ کہہ لیں کہ ان لوگوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ایکسٹینشن سروسز ان لوگوں کے لیے علیحدہ دے رہے ہیں. یہ جو موجودہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کہہ لیں 2 محکمے ان کو یہ سروسز دے رہے ہیں. ایک سروس آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہم ایگریکلچر گریجویٹ، ویٹنری گریجویٹ، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ علیحدہ ڈپیوٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس کی سپورٹ بڑھے. اچھا، آپ کے بھی علم میں ہے چیمہ صاحب کہ جب بھی اس طرح کی کوئی حکومت اناؤنس کرتی ہے، سبسڈی ہو جائے، کوئی اسکیم ہو جائے، اس کا فائدہ بڑے کاشتکار تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن چھوٹے کاشتکاروں تک بعض اوقات فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، معلومات تک رسائی نہیں ہوتی. پھر ایک کسان کے لیے جس کی تھوڑی سی زمین ہے، پورا دن نکال کے کوئی ایک سینٹر پہ جانا، وہاں جا کے کارڈ بنوانا اور پھر ان تمام معاملات میں آنا، تو چھوٹے کاشتکاروں کے لیے خاص طور پہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے کنٹریبیوشن چھوٹے کسانوں کے بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ وہاں پہ دیکھیں بیسیکلی تو آپ جو بڑا کاشتکار کہتے ہیں، بڑا کسان کہہ لیں، وہ تو ہے 1.2%. 98.8% جو کسان ہے وہ 50 ایکڑ سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. 25 ایکڑ سے چھوٹا جو ہے وہ 92-93% ہے، ٹھیک ہے. 5 ایکڑ سے جو چھوٹا ہے وہ ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ 65% ہے. سو اب تو کسان کا جب نام لیتے ہیں تو ہے ہی چھوٹا وہ. اب جو بڑے کسان ہیں وہ تو آپ کہہ رہے پاکستان میں کوئی 9.3 ملین 93 لاکھ کسان ہیں. 93 لاکھ کسانوں میں سے شاید کچھ چند ہزار ہیں جو بڑے کسان ہیں، باقی سارے چھوٹے ہیں. سو ساری اسکیم جو ہے اس میں پنجاب میں اس وقت اگر یو کین سے کچھ 4.5-5 ملین کسان ہے تو 4.5-5 ملین کسانوں کے لیے یہ کسان کارڈ ہے.
یہ نہیں ہے کہ فلاں کوالیفائی کرتا ہے اور فلاں کوالیفائی نہیں کرتا. جو بندہ کاشتکاری سے ریلیٹڈ ہے وداؤٹ اینی سفارش وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, ٹھیک ہے, باقی رہتی ہے کہ جس کو پتہ کیسے چلے وہ آپ کا مطلب سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پی ٹی وی ہے. اس کے علاوہ باقی اخبارات ہیں, باقی سوشل میڈیا ہے, میڈیا ہے. پھر میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں ہمارے بندے موجود ہیں, فردر لگا رہے ہیں. اس میں تقریباً آلموسٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شامل ہے, ٹھیک ہے, ایگریکلچر ایڈمنسٹریشن شامل ہے, کراپ رپورٹنگ شامل ہے, پیسٹ وارننگ شامل ہے. سو بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اطلاعات کا محکمے شامل ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ہم اگر کہیں بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو بسیں بھر کے لائیں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کو جو آپ کا اسپانسر کرے گی وہ گورنمنٹ کرے گی. اور یہ پنجاب تک ہی کسان کارڈ کا اجرا وزیر اعظم نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے, یہ پنجاب تک ہی محدود رہے گا, اس کو باقی صوبوں تک پورے پاکستان میں جی؟ ابھی تو صرف 2 ڈسٹرکٹ میں آپ کہہ لیں ملا ہے لوگوں کو, ضلع لودھرا میں اور ملتان میں. لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ چونکہ یہ تقریباً 2.5 مہینے میں ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے 1 لاکھ تقریباً دے دیے. اب دینا ہے ہم نے 45 لاکھ پنجاب میں اور اتنا ہی تقریباً باقی صوبوں میں, تو کہ سارے کا سارا جو ہے اگلے 2 مہینے میں دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ آپ بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے 40% تقریباً ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی وہ جسے ہم کہہ لیں کہ کمپرومائز ہے, خطر غربت سے نیچے, اور کووڈ کے دنوں میں اور بھی زیادہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کی آمدن بھی شرنک ہو رہی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بہت فصلوں کے نقصانات جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا, ایسی کیا پہلی بات تو یہ فوڈ سیکورٹی. فوڈ سیکورٹی آپ نے بھی شروع میں بات اوپننگ دے رہی تھی کہ فوڈ سیکورٹی از نیشنل سیکورٹی. بیسیکلی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ کنفیوشس جو ہے یہ سب سے بڑا فلاسفر تھا چائنیز کا. یہ قبل مسیح کچھ 400 سال پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ 400 سال پہلے یہ تھا. تو وہ بیٹھا تھا, سامنے اس کے شاگرد بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ استاد آپ یہ بتائیں کہ ایک ملک بنانے کے لیے, ریاست بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ جی. اس نے کہا کہ انف آرمز, انف فوڈ اینڈ ٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. کہ آپ کے پاس خوراک کافی ہو, آپ کے پاس ہتھیار ہوں, اور آپ کے پاس گورنمنٹ یا حکمران اور عوام کے درمیان اعتماد ہو. انہوں نے کہا جی اگر یہ 3 نہ ہوں تو اس نے کہا دین ڈراپ دا آرمز, پھر اسلحہ چھوڑ دیں, فوڈ ضرور رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. سو پھر کسی جنگ کے نتیجے میں ٹکڑے نہیں ہوا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے اندر کی جو کمزوری تھی اور کہ ریاست بنانے کی یا ریاست کے ہونے کی بنیاد ہی یہ ہے. جی. ریاست صرف سیکورٹی نہیں ہے, ریاست اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس فوڈ نہ ہو. تو اس کے لیے ریفارمز بڑی ضروری ہیں. کتنے انسیکور ہیں وہ میں تھوڑے 2 فگریں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اس وقت دنیا میں کچھ 2790 بلین ٹن گرین پیدا ہوتے ہیں. گرین ہے آپ کی گندم, چاول اور مکئی, یہ 3 جو ہیں یہ 2790 ملین ٹن. دنیا کی 7 ارب 60 کروڑ کی آبادی ہے. ایک بندے کے حصے میں جو گرین اوسط آتے ہیں ورلڈ وائڈ, یہ کوئی 360-370 کلو آتے ہیں. پاکستان میں ایک بندے کے حصے میں جو گرین آتے ہیں, دانے آتے ہیں, وہ 200 کلو آتے ہیں. ہم ورلڈ ایوریج سے آلموسٹ وجہ کیا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں, ہماری تو زیادہ آبادی زراعت سے منسلک ہے. بیسک بات تو فگر ہے نا, بیسک بات تو ثبوت ہے. ثبوت یہ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے, تو ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, یا اس سے پہلے زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو ان کے دور میں یہ فگر 180 کی تھی. 180 کلو گرین جو ہے پر کیپیٹا اویلیبل تھے. اب یہ 200 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب لا علمی کا یا جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جس گورنمنٹ میں 180 کلو گرین اویلیبل ہیں, ورلڈ ایوریج 360 ہے, تو پھر بھی آپ ترقی کے دعوے کر رہے ہیں. پھر آپ ملک میں لہریں بہروں کی بات کر رہے ہیں, آپ ہر وقت اشتہار لگا رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ترقی بڑی تھی, اور آج بھی آپ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بڑی ترقی تھی. تو یہ جو ہم 160 کلو گرام پر کیپیٹا پیچھے ہیں, تو اٹس ناٹ پیریڈ ان دا پیریڈ آف 2 ایئر. یہ آپ کہہ لیں کہ پچھلے 10 15 20 سال کی یہ نالائکی اکٹھی ہو کے یہاں تک آئی. ٹھیک ہے سر, لیکن اب ریفارمز اور دوسری جو بات ہے کہ دوسری اگر کیلریز کی بات کر لیں پر کیپیٹا, تو دنیا میں تقریباً ایوریج 2900 کیلریز ہے, ہم 2150 کھا رہے ہیں. 750 کیلریز پر کیپیٹا ایوریج ہم کم کھا رہے ہیں. اور ایک ہیومن باڈی کی یا آپ کہہ رہے انسانی جسم کی جو ضرورت ہے پراپر فنکشننگ کرنے کے لیے, وہ 2150 کی ضرورت ہے. اچھا, اب امیر آدمی زیادہ کھا رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کی 60% لوگ جو ہیں وہ انڈر نرسڈ ہیں. انڈر نرسڈ ہیں, جب یہ بھوکے ہیں, تو ہنگر جس چیز کا نام ہے اس کو ڈیفائن اگر کریں یا ون ورڈ میں آپ بتانا چاہیں, تو ہنگر از اے باڈی پین. ہنگر از اے برین پین, کہ بھوک لگتی ہے تو آپ یو آر ان پین. ٹھیک ہے. تو اف یو آر ان پین,
how you can talk sensibly, इसीलिए मैं how you बार-बार- can think sensibly. इसलिए मैं बार-बार पूछ रही हूँ ना सर कि ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स तो माहिरीन ने अंदाजे लगा के तखमीने लगा के हमारे सामने रख दिए हैं। अच्छा, अब इसका है द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ये है कि इसको कैसे कोप अप कैसे करें। सोल्यूशन कोप अप ऐसे करेंगे कि हमारे पास आप कह लें कि 2.56 2.56 कनाल ज़मीन है पर एकड़ पर कैपिटा पर जहाँ पे फसल उग रही है इस वक्त। अच्छा, अब ये वर्ल्ड के जो अच्छे मुल्क हैं आप कह रहे हैं जो थिकली पॉपुलेटेड हैं, चाइना के पास 1.66 है, 1.66 कनाल है, वो हर चीज़ अपनी खुद उगा रहे हैं, ठीक है। उनके पास ग्रेन तकरीबन कुछ 400 किलो अवेलेबल है, उनके पास सर बीज अच्छे दिए जाते हैं, 150 किलो यील्ड्स अच्छी हैं अवेलेबल है, उनको अच्छा, खादें अब अच्छी हम मिलती क्या कर हैं रहे हैं, क्वालिटी की, हमने इसे स्प्रे अच्छे मिलते दीदी आप हैं। वही बात कर रही हैं जो हर वक्त पुराने लोग कर रहे थे, जो आप वो बार बात करें। इसके लिए जो इतना बड़ा गैप, इसके लिए आपका अप्रोच जो है टोटलिटी की होनी चाहिए, कि टोटलिटी की अप्रोच हो। ये सिर्फ एक चीज़ से, सिर्फ एक एक्शन से, सिर्फ उससे नहीं बात बनेगी। सो बेसिक जो बात है इसमें पैराडाइम शिफ्ट है, जो आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम है, उसका नाम है आप कह लें ट्रांसफॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। मतलब पूरी ज़राअत को आपको रीवैम्प करना पड़ेगा, पूरा जो आप कह रहे हैं ये जो है ना आपका क्या नाम है फूड सिक्योरिटी या फूड ईटिंग हैबिट्स आपकी, आप खाते क्या हैं। सो आपने बेसिकली वो चीज़ें खानी हैं, वो चीज़ें उनका रवाज देना है जो यहाँ पैदावार ज़्यादा देती हैं, जो हमारे मौसम में हमारे ज़मीन में उग ज़्यादा सकती हैं। अच्छा, फिर वो आप कह लें कि उनका ड्यूरेशन थोड़ा है, वो पानी थोड़ा लेती हैं, वहाँ खाद थोड़ी पड़ती है। सो वो चीज़ें आपने ज़्यादा उगानी हैं, वही चीज़ें ज़्यादा खानी हैं, ठीक है। वो जो नहरें हैं जी, देसी गंदम होगी, वो देसी मुर्ग से तो आप पुरानी करता आप, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट आपने लोगों की चेंज करनी है, आपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज करना है, जो क्रॉप आप कह लें उनका जो रोटेशन है उसको चेंज करना है, ज़मीन के साथ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस चेंज करनी है, और स्पेशली लाइफ स्टॉक एज वेल एज प्लांट क्रॉप्स। इसमें आपने जो आप कह लें जैसे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब सीड टोटल चेंज करना पड़ेगा आपको, वो जानवर का भी, लाइफ स्टॉक का भी, और वो आपको क्रॉप्स का भी वो चेंज करना पड़ेगा। जो है वो पूरी की पूरी खराब होने की वजह यही है कि बीज हमारा अच्छा जो है वो कपास बीज अच्छा नहीं है, फिर आपके पास खादें मुतवाजन नहीं है, आप पोटाश खाद थोड़ी डाल रहे हैं, आप फास्फोरस खाद थोड़ी डाल रहे हैं, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़े डाल रहे हैं, फिर आपके पास एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। यहाँ पे जोर पे कि दब के बाद रज के खा, ठीक है। वो जो पुराना तरीका था कि हर चीज़ को मेहनत से रिलेट कर दिया गया, यहाँ पे आप कह लें जो ज़्यादा कमाई का जरिया समझा जाता था वो ये था कि आपके पास जोर बाजू कितना है, इस पे जोर कम दिया गया है और इस पे जोर ज़्यादा दे दिया गया, ठीक है। वो अब ये तो मतलब पुरानी बात है कि जब तलवार का दौर था, अपने घोड़े पे जाना है, ठीक है, तो वहाँ जोर बाजू कम था, लेकिन उस वक्त ब्रेन ही डील करता था। सो अब आपको ब्रेनी होना पड़ेगा, वो किसान को भी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस तब चेंज करेगा वो ब्रेनी होगा, ठीक है। तो जो कागज़ और कलम की, अब काश्तकारी होगी कागज़ और कलम की, कि वो अपना एक्सपीरियंस भी लिखे, वो रिकमेंडेशन भी लिखे और उसको लेके चले। ये नहीं है कि वो जनाब वो सुबह जल्दी उठे, ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा हल चलाए, ज़्यादा गोडी करे। इट्स नॉट लाइक दैट। नो काश्तकारी जो है इट्स अ मैनेजमेंट, ठीक है सर। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है मतलब टेक्नोलॉजी का इट्स मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। जी, किसान तक पहुंचाना भी ये तमाम लेटेस्ट रिसर्च, जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपने बात की कि ये पहुंचाने के लिए ही मैं आपके पास बैठा हूँ, ठीक है। मैं लाहौर मतलब कल ही गया हूँ, तो सारे काम छोड़ के आपके लिए इस काम के लिए आया हूँ, ठीक है, कि पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये कि हम इसके लिए एक्सक्लूसिव सर्विसेज हायर कर रहे हैं और कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। उनकी आप कह लें जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी बेस्ड उनकी ड्यूटीज़ होंगी कि जितना वो परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आप कह लें सर्वाइव करेंगे। गवर्नमेंट में एक बात चलती है कि अगर आप काम करें या ना करें आप सेफ़ हैं, आप 60 साल से पहले आपको निकाल को नहीं सकता, आप स्टे लेके बैठ जाएँ वहाँ पे, ठीक है। तो उसका आपका मतलब उसका होना फ़ायदा चाहिए था। जॉब सिक्योरिटी बेसिकली दुनिया में उसने पॉजिटिव रोल प्ले किया है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ने कोई नेगेटिव रोल प्ले ज़्यादा कर दिया है। सो बेसिकली जो हम गवर्नमेंट के लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, हम उनको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, उनको फर्दर इक्विप करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े लायक लोग हैं, लेकिन साथ हम प्राइवेट जो आप कह लें कि सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज या एडवाइजरी सर्विसेज, फार्म एडवाइजरी सर्विसेज कहते हैं, वो हम दे रहे हैं। फिर उसके पीछे डिजिटल सपोर्ट जो है या आप कह लें कि आपकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कि वो हमारे हाँ बिल्कुल मैप पे आ रही होगी, कहाँ कौन कौन मूव कर रहा है वो यहाँ आ रहा होगा। उस जहाँ वो गया है वो ज़मीन कैसी है, उस ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है, वो पता क्या है, और वहाँ का इस वक्त टेम्परेचर क्या है, वहाँ मॉइस्चर लेवल क्या है, वो पीछे हेड ऑफिस में मौजूद होगा। उसके मुताबिक उसकी
ریکمنڈیشن آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. سو بالکل ایک کمپریہنسو قسم کا, بالکل ایک کنیکٹڈ قسم کا سسٹم جو مرکز کے ساتھ اس کے حساب سے سروس دی لیٹس جائے. اوپن وش کہ یہ ہو, اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کا حل جو ہے وہ جلد از جلد نکلے. بہت شکریہ اسپیشل اسسٹنٹ فار پرائم منسٹر آن فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعظم نے جو کسان کارڈ کا اجرا کیا, جو ایک بڑی اسکیم ہے پنجاب, جو کہ زیادہ علاقہ اس کا جو ہے وہ دیہی ہے, کسان ہیں جو کہ زراعت سے منسلک ہیں, ان کی فلاح کے لیے اور ان کی ویلفیئر کے لیے. ٹائم فار بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں, پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے. آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت. تو بڑھائیں اپنا دسترخوان ذرا سا اور. شہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے, لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے, لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. خوش آمدید. ہمارا رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے حوالے سے بات چیت اور گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں, جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کا پورا نقشہ بھی سامنے آتا ہے. ایک واقعہ جو ہے جو ہم سب نے بارہا ہماری نظر سے گزرا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے اور سالن جو ہے جو غلام لے کر آیا تو وہ گرم تھا اور وہ چھلک گیا اور آپ کے کپڑوں پہ بھی گر گیا, جس کی وجہ سے آپ کا جلد مبارک, آپ کا جو جسم ہے وہ بھی متاثر ہوا. تو وہ جو ملازم ہے وہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ اب میرے اوپر پتہ نہیں کیا عذاب نازل ہوگا, غلام تھا وہ, اور مجھ پہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کی مجھے سزا آئے گی. تو اس نے فوری طور پہ یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت کی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اس نے جملہ بولا ہے تو فوراً ارشاد فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اور پھر اگلی بات اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے. اور ساتھ ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں میں نے معاف بھی کیا. اور پھر اس آیت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ مکمل کرتا ہے واللہ یحب المحسنین, اور احسان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں جاؤ تمہیں آزاد بھی کیا. یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہمیں مل سکتی ہے. سو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی علامہ صاحب, جیسے میں نے ایک واقعہ رکھا کہ فضیلت, مرتبہ, مقام ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بہترین امام کی سیرت سے آگاہ کیا اور وہ امام کا حلم ہے. امام علیہ السلام اس قدر حلیم تھے, آپ جیسا کہ بیان کیا کہ ایک کنیز سے اور اس کے بعد ان کو آزاد بھی کر دیا. اس کے علاوہ بھی امام علیہ السلام کی سیرت میں ایسے واقعات آئے ہیں کہ دشمن کی طرف سے آ کے امام کو غلیظ زبان کے ذریعے مخاطب کیا گیا, بہت کچھ کہا گیا. امام علیہ السلام انتہائی پرسکون انداز سے اس کی بات کو سنتے رہے, اور جب وہ اپنی بات تمام کر چکا تو مولا نے کہا لگتا ہے تو مسافر ہے, اگر تجھے اس شہر میں رہنا ہے تو میرا گھر حاضر ہے, اگر کھانا چاہیے تو میں انتظام کرتا ہوں. ایسے امام نے اپنی زبان امامت سے اور اخلاق کا وہ جو نمونہ رسول اعظم میں ملتا ہے اس کا اظہار کیا. تو وہ شخص قدموں پر گر گیا, اللہ اکبر. اور اس نے امام علیہ السلام کے اخلاق کے ذریعے وہ پھر جو دشمن بن کے آیا تھا پھر امام علیہ السلام قصیدے پڑھنے لگا.
यही इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें ये आज जो दिन मनाया जा रहा है इससे हम क्या सीख रहे हैं? जी हमारे घर अफ्तारी हो रही है, हमारे भी मुलाजिम हैं, हमारी भी कनीज़ें हैं, खुदा ना खासा रोज़ा लगा हुआ है और आप बिल्कुल सारे दिन के वो जैसे रफ्तार का टाइम है, एक बेचारा आपका नौकर या कोई आपकी कनीज़ या मुलाजमा कोई चीज़ लाए, कोई खुदा ना करे उससे वो जग टूट जाए, खुदा के लिए वहाँ आपकी इंसानियत का पता चलता है कि आप किस कदर इंसान अजीम हैं। और इस इमाम से सीखें कि ऐसे मौके पर गरीबों पर एहसान करो, माफ़ करो, दरगुजर करो। यही चीज़ हमें अल्लाह को भी पसंद है। अभी इन्होंने आयत भी पढ़ी है, गुस्सा पी जाने वालों को अल्लाह और एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिल्कुल सिफ़ात में मज़हर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ कौन सी, खुद हजूर फरमाते हैं कि इतनी किसी नबी को अजियत नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई, लेकिन हजूर ने पलट कर उसके लिए दुआ हिदायत की है या दीन के रास्ते पे लाने की दुआ की है कि यह कहा कि इसके सीनों को परवरदिगार खोल दे मेरी मार्फत के सीनों में। तो यही किरदार इमाम हसन, और इसी इमाम से हमने सीखना है कि हम अपने मुआशरे में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने औलाद के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अल्लाह अकबर क्या क्या हुस्न इखलाक दिखा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हवाले से फरमाते हैं अल्लाह अकबर। इसी इमाम हसन का भी एक वाक़या है कि इमाम हसन जब कूफे में थे तो यहूदी के घर की तरफ से कचरा गिरता था, अल्लाह अकबर कचरा गिरता था, और वो ख़ुद वहाँ पे, ये रिवायत अहले सुन्नत से है कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कभी यहूदी को कहा नहीं है कि तेरे घर कहीं पड़ोसी को ना गाना। एक दिन उसकी बीवी ने देखा और अपने शौहर से कहा ये तो मुसलमानों के खलीफा और उनके बेटे, और फिर उन्होंने इस पर निदामत भी हुई और फिर उसके बाद वो ईमान भी ले आए और इमाम से पूछा कि आपने हमें रोका क्यों, खुद क्यों ज़हमत कर। कहा कि मैं इतने भी पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था कि अज़ियत नहीं देना। क्यों हजूर ने फरमाया कि पड़ोसी के हकूक़, अल्लाह अकबर। सहाबा कराम परेशान हो गए कि इस कदर आए हैं कि 40 अल्लाह रसूल हज़रत अली फरमाते कि हम लोग परेशान डरने लगे कि विरासत में उनको हिस्सा ना देना पड़े, और 40 घरों तक आ गए। 40 घरों तक अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो हमारा मोहल्ला अमन का कहवारा बन सकता है। तो ये इखलाक है कि अगर पड़ोसी से, इमाम हसन की सीरत से मिलता है, कोई अजियत मिल रही है तो आप उसको कैसे हैंडल करना है अपने इखलाक से। वो खुद देखें, उन्होंने आप खुद काम किया लेकिन उनको शिकायत और अहले बैत की पूरी जिंदगी में हमें ये नमूना मिलता है कि आपने ईमान पे, छोड़े ही सब्र पे इसीलिए कायम कैसे रहना है। ये अपने बाद इमाम हसन और हुसैन को अपनी सीरत का नमूना कुरान कहता है उसवा हसना है हजूर आज़म, तो उनके बाद उसवा हसना ही नहीं हस्ती में से। ये भी फरमाइएगा अल्लामा साहब कि जूद सखा कोई ये तो हमने देखा कि अहले बैत का एक सबसे बड़ा कि खुद रोजे से हैं बीबी फातिमा हज़रत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और 3 दिन से रोजे की कैफियत चल रही है, और इफ्तार के वक्त कोई साइल आ जाता है तो उठा के सब कुछ जो है बच्चों के भी नहीं, ये भी नहीं रखती दे देती, और उन्हीं की फिर आगे औलाद हैं हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन, और उनके यहाँ से भी कोई साइल कभी खाली नहीं किया, जो मुयस्सर है जितना है वो उन्होंने दे दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आपकी बात तईद करते हुए सूरह दाहर की अगर आप तफसीर पढ़ें, जो सूरह इंसान भी कहते हैं कि इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी रोज़े रखे, और रसूलुल्लाह ने कहा कि जब बीमार हुए सैयदा से, असल वो मैसेज जिसमें ढेर सारे सबक हैं। एक तो ये है कि हजूर ने जब देखा कि बच्चे बीमार हैं, जैसे आज वबा है या हम बीमार हो गए हैं, तो हजूर सैयदा के पास आए, बीबी ने कहा कि बच्चे बीमार हैं, तो कहा बेटा मन्नत के रोज़े मान। मन्नत जो हम मानते हैं, अब ये हमारे अकीदत में बहुत मानते हैं, जैसे हम कोई गिलाफ चढ़ा देता है, कोई मस्जिद हो, कोई कुछ, लेकिन जो उधर से आई अल्लाह सुबहान शर, वो एक नमाज है और दूसरा रोज़ा है। तो कहा रोज़े मान लो, उन्होंने रोज़े मान लिए 3 दिन, लेकिन रसूल आज़म ने ख़ुद नहीं माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली ने, जनाब सैयदा ने और जनाब उनके कनीज़ ने और हसन हुसैन, हालांकि छोटी उम्र है, रोज़ा माना 3, और ज़ाहिर है वो हमारी तरह मन्नत तो नहीं कि मान के भूल गए, उन्होंने उसी वक्त पूरी की। और जब अफ्तार करने लग जाते हैं, ये देखें करीम कैसे हैं, करने लग जाते हैं, साइल आया मैं यतीम हूँ और मुझे उसको दे दिया, दूसरे अब डिटेल में जा नहीं सकते टाइम तक, मस्कीन को दे दिया और असीर को दे दिया। ये अमल, इसमें जो नतीजा है अल्लाह अकबर, इन्होंने खलूस से किया और ख़ुद भूखे सोए वो 3 दिन से, 3 दिन, अल्लाह अकबर। तो हजूर 3 दिन गुजरे और फिर हजूर खुशी खुशी मस्जिद से
مولا علی کے گھر سیدہ کیا اس کے سورہ دہر نازل ہوا، اللہ اکبر، یطعمون الطعام علی حب مسکینا یتیما، یہ آیت لے کر آئے، اور اللہ اکبر اس آیت میں عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا، ایک عمل ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق ادا کیا، نظر کو پورا کیا، ایک حقوق العباد ہے کہ خود نہیں کھایا اور انسانوں پر اور غریبوں کو دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ نے ان کے قصیدے میں، اور پورا جنت کو جو نعمتوں کا نقشہ کھینچا وہ ان کا قصیدہ ہے اصل، کیونکہ اتنا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس کھانا آئے اور اٹھا کے ہم غریب کو دے دیں، اور ایک بندہ نہیں ملے گا بعد میں میری زندگی میں، ایک بندہ نہیں ملے گا کہ دسترخوان سارا اٹھا کے دے دے اور پیچھے بیٹھا ہو دعائیں مانگتا ہو۔ سن ایک جملہ لینا چاہتا، دیکھیں ایک ہوتا ہے سخی، سخی اس کو بڑی تعریف ہے سخی کی، سخی اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کو گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، سخاوت۔ سخی خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ بالکل۔ ایک ہے کریم، کریم خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ صفت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے یا اہل بیت۔ اور امام حسن علیہ السلام کا تو دسترخوان چلتا تھا مدینے کے اندر، حالانکہ باغ فدق جو مولا کے جب تک ان کے پاس تھا، اس کے علاوہ اور بھی زمینیں تھیں، بڑی زراعت تھی، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت کچھ تھا، اور 24 گھنٹے دسترخوان چلنا، یہ امام حسن کی سنت ہے کہ مسافروں کو کھاؤ، اور وہ جتنے غرباء ہیں ان کو اگر کہیں نہ ملے تو وہ ایک گھر جو ہے وہاں تو بے شک بے شک۔ یہ خوبصورت گفتگو اور باتیں جو ہیں ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی درخواست کروں گی۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نعت شریف قاری عبدالباسط نے۔ جی قاری صاحب۔ رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں
اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر لگی کیا رب کیا جم سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ قاری عبدالباسط کیا خوب آپ نے ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یہاں پہ سید منظور الکنین سے میں نے ایک دفعہ اس طرح سے بیٹھ کر سنی تھی اور مجھے جو لطف آیا تھا آج آپ نے اس کا جو ہے یاد دلا دی ہے جزاک اللہ بہت خوبصورت آواز اور انداز اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے سو اس وقت ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800-11-555 یا 0300-0666-363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں آن لائن عطیہ کرنے کے لیے وزٹ کریں www.shaukatkhanam.org.pk This program is brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباري المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. This program was brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। खुशामदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और कल आपको याद होगा इस्लामाबाद पनाहगाह में हमने आपको बताया था कि चार्ज ले लिया है ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने एमडी बैतुल माल का, और पहले ही दिन उन्होंने दौरा किया पनाहगाह का इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हम खुशामदीद कहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल। पहले तो बहुत मुबारक हो, एक लंबे अरसे से ये सीट खाली थी और अब आप तशरीफ़ लाए हैं। और मैंने कल भी आपसे पूछा था, आपने कहा था कि आप इसको देखेंगे और बताएंगे लोगों को, तो क्या गुड न्यूज़ है? बड़े अरसे से लोग मुंतज़र थे कि कोई एमडी आए ताकि वज़ाइफ और बीमारों के इलाज के और बेवाओं के जो वज़ाइफ होते हैं वो सिलसिला रुका हुआ था, उसका कुछ हो सके, इजरा हो बहुत सके। शुक्रिया आपका। देखें, ये बात ये कि जो इससे पहले भी जो बैतुल माल का जो इदारा है वो बड़े अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मेरे से पहले जो एमडी थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और ये बात ठीक है आपकी कि उनके जाने के बाद कोई 1.5-2 माह जो है वो काफ़ी वो उसमें स्टक आया। और कल मैंने चार्ज लिया और उसके बाद फिर फ़ौरन मैंने पनाहगाह को विज़िट किया और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं उनको फ़ौरन ही टेकअप किया है और उस पर इंशाल्लाह ताला हम बड़ी तेज़ी के साथ उसको स्पीड को हमने तेज़ किया है। जो 1.5 माह का अरसा जो आया है उसको हम अपनी स्पीड के साथ उसको कवर कर रहे हैं। और बहुत सारे जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो मुख्तलिफ हवाले से, जैसे बेवा जो ख़वातीन हैं उनका आपने ज़िक्र किया, उनके चेक्स हैं, फिर उसके बाद और जो पनाहगाह में वो तो ऑब्वियसली चल ही रहे हैं। और उसके अलावा जो कई बीमार हैं उनके कोई जैसे कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ ख़वातीन हैं, और उसके अलावा जो थैलेसीमिया का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बैतुल माल उसमें
فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں اور اس پر جو بہت سارے جو پیشنٹس ہیں ان کو مختلف مد میں جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کی چیدہ جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری سبجیکٹس ہیں، ان میں جس میں کہ آئی ایف ایز ہیں، انڈیویجول فائنانس اسسٹنس ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو اسکالرشپ لیتے ہیں اور جو ملک کا ٹیلنٹ ہے ان کو اوپر لانے کے لیے ان کے اسکالرشپ دینے کا پروگرام ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں مزید جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ سینٹر ہیں، ہماری خواتین جو بیوہ خواتین کا اپنے ذکر کیا اور جس طرح سے ان کے حالات ہو جاتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے اوپر ایک چھت کو بیت المال ایک اس میں سمجھے کہ ماں کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ ریاست مدینہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہمارے وہ بیک آف دا مائنڈ میں وہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈ لائنس کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر کوئی ہماری ماں بہن اگر کوئی وڈو ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی اورفن ہے، کوئی یتیم بچہ ہے یا بچی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اور وہ آگے آنا چاہتا ہے اور اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، یعنی کہ اس کے پیرائے میں ہر وہ پاکستانی آتا ہے، ہر وہ فرد یا ہر وہ خاتون آتی ہیں جو کہ جس کا کوئی اللہ کے سوا جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہاں، تو اس پر بڑی الحمدللہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیت المال جو ہے وہ اس سارے کوئی شک نہیں، یہ بڑی یہاں سے لوگوں کو ہیلپ اور ریلیف بھی ملتا ہے، لیکن سر یہ فرما دیجیے گا کیا طریقہ کار کو آسان کرنے کے لیے لوگ رابطہ کریں تو بعض اوقات بہت وقت لگ جاتا ہے، بہت سارے وہ جیسے ریڈ ٹیپزم ہمارے یہاں بہت ہے، آپ تک بات پہنچنے تک اور اپروو ہونے تک پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر سے وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، مشکلات انہیں سہنی پڑتی ہیں، اس کو آسان کرنے کا بھی کچھ اس میں بات یہ کہ یہ بیسیکلی جو اویئرنیس نہیں ہے ہمارے، اس کو ہم پلان کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے جو سٹیزنز کو جو ہے وہ اویئرنیس ہو اور ان کو یہ پتہ چلے کہ بیت المال جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وہ ریاست مدینہ کے کنسیپٹ کو لے کے چل رہا ہے اور ہر شہری جو ہے اس کو سہولت دینے کے لیے فائدہ لے سکتا ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو ہمارے گراس روٹس لیول میں ہمارے جو شہری ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو ایڈ مل سکتی ہے، اور اس حوالے سے ویسے تو ہمارے تقریباً 157 شہروں میں اس کے آفیسز ہیں، ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں، پھر ریجنل آفیسز ہیں، پھر اس کے بعد ہر صوبے میں ایک ہمارا کیپٹل جو صوبائی دارالحکومت جو ہوتا ہے اس میں ایک آفس ہے، پھر اس کے بعد ممبرز ہیں جو کہ ہر صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں آزاد کشمیر بھی ہے اور ہمارے 5 صوبے جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک نظام ایسا ہے کہ اس کو ایک پورے مربوط طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آئندہ جو آنے والے دن ہوں گے اس میں ہم اویئرنیس کمپین بھی چلائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پرائم منسٹر صاحب سے اور بھی اس میں ان کی توجہ ہم چاہیں گے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہم اس کو گراس روٹس لیول میں مزید لوگوں کو اویئر کر سکیں، بتا سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں، اور اس کو جو رائٹ فل بندہ ہے یا بندی ہے جو جس کی امین ہم ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، ایم ڈی بیت المال ہے، بیت المال خود ایک ادارہ ہے، کہ وہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو اس کا حقدار ہے اس کو ڈور سٹیپ پہ یہ اس کا جو ہے وہ امانت اس کو پہنچے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن جو ہے وہ یہی کہ ریاست ٹیک اپ کریں ان لوگوں کو جو کہ ضرورت مند ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، اور پناہ گاہیں جو ہیں یہ اس کا ایک بڑا خوبصورت جسے کہنا چاہیے گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹو وزیر اعظم کا، لیکن کتنا آرگنائز ہو گیا کہ اب وہاں سے کتنے لوگوں کو جو ہے چھت بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، کیا اس کو مزید پھیلانے کا بھی کچھ اہتمام اور منصوبہ ہے؟ اور اس طرح کے اور صحت کے معاملے میں بھی اس طرح کی کئی گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپس کریٹ کی جا سکتی ہیں، کئی مخیر لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو بیت المال شاید نہ افورڈ کر سکتا ہو، فنڈز نہ ہوں، ان کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہو، ان کا علاج کرانے کے لیے۔ جی بالکل، جیسے کہ کل میں نے وزٹ کیا اور مجھے جیسے کہ پہلے بھی معلوم تھا، لیکن وزٹ کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں اور اس ویژن کا پتہ چلتا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا ہوا ہے پناہ کے حوالے سے کہ کس طرح سے جو ہے وہاں پر لوگوں کو ایک مہمان کی طرح ٹھہرایا جا رہا ہے اور خدمت گزاری میں جو مزہ اللہ نے رکھا ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس میں جس طرح سے آپ اللہ کے مہمان جو ہیں ان کو ٹھہراتے ہیں، پھر ان کو آپ جو ہے ان کو سرو کرتے ہیں، ان کو اگر یہ رمضان کا برکت مہینہ چل رہا ہے ان کی روزہ کشائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر ان کے سٹے کے لیے ان کا جو بستر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی سروس کے لیے وہاں پر سٹاف موجود ہے اسٹیٹ کی طرف سے،
تو یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑا، جیسے کہ اسٹیٹ کہی جاتی ہے کہ ایک مدرلی کانسیپٹ ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کی صورت میں ہوتی ہے. تو اگر ماں ایک جیسے بچے کو اس کو رات کو سلاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ٹکیلیاں جو ہے وہ ماں جو ہے دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی ہے. اسٹیٹ بھی پناہ گاہ کے وہی کنسیپٹ لے کے جو ہے وہ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یہ ایک بہت اس کی اس طرح ہم گروتھ کریں گے جیسے مشروم گروتھ ہوتی ہے، اس طرح سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور پھر جو آپ نے کہا کہ یہ اس میں اسٹیٹ کے اوپر بوجھ نہیں ہے. یہ خان صاحب کا یہ بہت بڑا یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کو اسٹیٹ کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے. اور اس میں بہت سارے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت سارے ڈونر جو ادارے ہیں، ڈونر حضرات ہیں، یہ ان کے ساتھ مل کے ہی یہ چل رہا ہے. اور اسٹیٹ کے اوپر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ نہیں ہے. اور پلس یہ کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زبردست ہیں. اور جس طرح ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ایک ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں، یہاں پر غربت کا مسئلہ ہے. اور غربت جو ہے وہ ہمارے ملک کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم بین الاقوامی سطح پر پیچھے رہ گئے. اور اگر ہم نے غربت کو ہم نے کم سے کم لیول پر لے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل سے نکل آئے گا، کیونکہ یہ انٹر ریلیٹڈ مسائل ہیں. اور اس کا مین جو اس کے روٹ کاز ہے وہ غربت ہے. تو اس کو اگر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جیسے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق اگر ہم اس کو ٹیک اپ کر کے اس کو تھرو کر گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک پھل ہوگا، ہال مارک ہوگا. بالکل. ظہیر عباس صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ثانیہ نشتر صاحبہ نے جب ٹیک اپ کیا ہے تو احساس پروگرام، تو انہوں نے کئی ایسے لوگوں کو نکالا گریڈ 21 کے افسر ہیں، گریڈ 17 کے افسر ہیں، لیکن اس زکوٰۃ فنڈ میں سے یا اس میں سے انہوں نے لے رہے ہیں پیسے. تو یہ تو ہماری لوگوں کی ایمانداری کا عالم ہے. تو یہ معاملہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، تو ہر ادارے میں. تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ہی گھروں میں وہ فنڈز نہ دیے جا رہے ہوں، اپنے ہی خاندانوں کی جو ہے ان کو نہ مل رہے ہوں، اس کے لیے بھی کیا کوئی نظام؟ ویسے تو وزیر اعظم سٹیزن پورٹل ایک بڑا بہترین فورم ہے نشاندہی کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے، جہاں سے فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف بھی ملتا ہے. لیکن آپ نے کچھ اس بارے میں بھی سوچا ہے ادارہ جاتی اصلاح کے لیے کہ ایسے لوگوں کی شکایات آئیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ اور کرپشن کے خاتمے کے لیے تو کوئی بھی جو دقیقہ جو ہے اس کو ضائع نہیں کر رہی. اور ہر وقت یہ سرویلنس پہ رہتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. اس میں چاہے کوئی بھی جو ہے جتنا مرضی وہ اسٹرانگ بندہ ہے، وہ حکومت میں ہے یا وہ اپوزیشن میں ہے یا وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، رول آف لاء جو ہے اس پر وہ اس کو جو ہے نا اس کو وہ فیس کرنا پڑے گا. اور اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو وہ جو سزا ہے اس کو ملنی چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے. اور یہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کے جو ایک ویژن کے مطابق اس میں ہمارے بیت المال میں بھی اس قسم کے ہم چیزیں لا رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ روکی جائے. سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ تو انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے. اور اگر کسی نے اگر کرپشن کرنی ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے خالق کے ساتھ جو چیٹ کرنا ہے کہ خالق نے اس کو پیدا کیا ہے کہ اور اس کا جو ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے وہ اس کے مخلوق اور خالق کا رابطہ ہے. اور اس کے بعد جو ایک تھرڈ پارٹی ہے وہ ہے ایک اسٹیٹ ہے یا ایک حکومت ہے. اور وہ اس کو ہم جتنے بھی میکسیمم لیول پہ جو بھی پلانز یا جو بھی ہمیں میئرز لے رہے ہیں اس کو میکسیمم لیول پہ کوشش کریں گے کہ یہ کم سے کم ہو اور جو حقدار ہے اس کا حق ملے. ٹھیک ہے سر، آپ کے علم میں ہوگا کووڈ کی وجہ سے حالات بہت چینج ہو گئے. اب وہ بہت سارے لوگ بھی جو بظاہر سفید پوش نظر آتے ہیں بڑی مشکلات سے دوچار ہیں. بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے میں انہیں مشکلات ہیں. تو کیا کرائیٹیریا چینج ہوگا؟ کیونکہ غربت اور ناداری کا بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس تو گھر ہے. میں نے بھی ایک صاحب سے کہا، انہوں نے کہا جی اس کی اینٹیں تو نکال کے نہیں کھا سکتے نا، چھت تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں کہ جسے بل دے سکیں، بچوں کے خرچے دے سکیں. تو کیا بیت المال اب اس وبا کے تناظر میں کچھ اور بھی لوگوں کو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ یا سوچ رکھتا ہے جو اس سے متاثر ہوں اور وقتی طور پہ ان کو کوئی ریلیف چاہیے ہو؟ دیکھیں یہ آپ نے جیسے کہ پچھلے سال یہ کووڈ کا جو شروع ہوا تھا معاملہ اور اس میں ایک دم سے بہت زیادہ ایک ملک میں خوف و ہراس کا عالم تھا اور فضا بھی اس میں بھی ہیبت تھی. اب تو ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے سال کا اگر منظر دیکھیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی اور عمران خان صاحب کی پوری ٹیم نے اور پوری حکومت نے جس طرح سے اس کو، جیسے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو اس میں سر فہرست ہیں پاورٹی ایلیویشن کی جو منسٹر ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے دن رات کام کر کے وہ جو جن لوگوں کے گھروں میں پیسے نہیں گئے یا جن لوگ جن کے بے روزگار ہو گئے ان کے گھروں میں ان کے آئی ڈیز پر جو ہے وہ ان کے گھر کے
ان کے جس طرح پیسے پہنچے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسی انہوں نے مثال قائم کیا جو کہ باہر ملکوں میں بھی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور کس طرح سے ہمارے ملک میں اس حوالے سے کووڈ نے اٹیک اگر کیا ہے تو اس کو اس حوالے سے ہماری وہ جو یہ جو اسکیم تھی اس کے تحت جو ہے وہ غریبوں کو جس طرح پیسے پہنچے ہیں اس طرح کسی اور ملک میں نہیں کہا گیا، اور باقی ممالک کے سربراہ نے اپریشیٹ کیا، اور اس ماڈل کو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان نے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے باوجود نے زبردست طریقے سے اس کو فیس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو اس کی لہر آئی ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیت المال اور پلس جو ہماری جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں اس کے ساتھ مل کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ مل کے ہم ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ آج صبح ہی میں ملا ہوں، اور یہ اس چیز پر بہت زیادہ ان کی نظر ہے، اور وہ بہت زیادہ وہ اس میں جو ہے وہ ان کی فوکس کیا ہوا انہوں نے اس چیز کو کہ یہ خدا نخواستہ اگر دوبارہ سے ایسی چیز آتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس چیز پر ایکٹیو ہے، اور پرائم منسٹر صاحب ذات خود جو ہے وہ منٹ ٹو منٹ جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کووڈ سے جان چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے میری جان چھڑائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے مسائل درکار آتے ہیں تو ہم اس کو نمٹنے کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں، ہماری ٹیمیں تیار ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس تیار ہیں، ہماری منسٹریز تیار ہیں، اور سب سے اوپر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں اس چیز کو وہ ایک منٹ کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان کا ویژن اور پناہ گاہ قائم کی گئی اور ان لوگوں کو ایک پیٹرنیج دی گئی جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، اس طرح سے آپ انوائٹ کر دیں گے کیا بیت المال میں جو لوگ آنا چاہیں، آپ کے پاس مریض ہیں ان کا علاج میں، اسٹوڈنٹس ہیں نادار ان کی سپورٹ میں، اس بارے میں بھی لوگوں کو بتائیے گا، اور کوئی میسج جو کہ آپ دینا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں دیکھنے والوں کے ساتھ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہر شہری کا جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ بالکل وہاں پہ ہمارے لوکل جو آفیسز ہیں وہاں پر وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا اگر کوئی بیمار ہے یا اگر کوئی بیوہ ہے، جس کو بھی جو بھی ایشو ہے، جس کا میں نے پہلے بتایا کہ خدا کے علاوہ جس کا کوئی آسرا نہیں ہے وہ بیت المال کے دفتر میں جا کے وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، اس کو ہمارا جو لوکل وہاں پہ آفس ہے وہ اس کو ویریفائی کر کے وہ سمپل پروسیجر ہے وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں ریجنل آفس میں، ریجنل آفس سے پھر وہ پروونس میں جاتا ہے، وہاں سے پھر جو ہے نا اس کا کیس ریز ہو جاتا ہے، اور متعلقہ جو ہاسپٹل میں اگر جانا ہے تو ہاسپٹل کے جو ہیں وہ متعلقہ جو ریکوزٹس ہیں وہ پوری کر کے وہ کیس بلڈ ہو جاتا ہے ود ان نو ٹائم۔ تو اس پر جو ہے وہ ہر کوئی فرد وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو رائٹ فل وہ ڈیزرونگ پرسن ہے وہ کسی اور کا حق نہ مارے۔ دیکھیں یہ پیسہ امانت ہے، اور اگر کسی کا ہے وہ اس کو جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی کو چیٹ کر کے یا کسی کے آنکھوں میں مٹی ڈال کے اگر کوشش کرے گا تو وہ اللہ کو جواب دہ ہے، اور وہ اس انسان کو جواب دہ ہے جس کے لیے وہ مختص کیا ہوا ہے، اور اس میں باقی جو اسٹیٹ کر سکتی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے وہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن یہ کہ بڑا ایزی پروسیجر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بیت المال جو ہے ہر وقت تیار ہے اپنے شہریوں کی خدمت کے لیے، اپنے ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان کی سیوا کے لیے ہر وقت وہ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بحیثیت ایم ڈی بیت المال یہ توفیق دے اور وہ طاقت دے کہ میں جو ہے وہ اس جو امین بنا ہوں اس پوسٹ کے لحاظ سے، تو میں لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے ڈور سٹیپس تک پہنچانے میں میں کارآمد ثابت ہوں۔ آمین، بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور ہماری دعائیں بھی شامل حال رہیں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ویلفیئر اور فلاح کے لیے کام کریں۔ علامہ صاحب آپ بھی ساری گفتگو سن رہے تھے اور ہم آج اہل بیت کا تذکرہ لیے بیٹھے، سو بیت المال جو ہے یہ تو وہاں سے ہی بڑا پیارا سا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک عمل سامنے نظر آیا کہ جب وہ بیت المال ان کے پاس آیا تو ان کے ایک بھائی عقیل ابن ابی طالب یعنی بڑے بھائی، تو وہ آئے کہ مجھے کیونکہ میرے اولاد زیادہ ہے تو تھوڑا سا مجھے اس میں، تو حضور جناب مولا علی علیہ السلام نے لوہا گرم کیا، یعنی زبان سے ان کو نہیں کیا، لوہا تو ان کے قریب کیا، تو بھائی پیچھے ہٹ گئے، کہا بھائی آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں میں جلانا نہیں چاہتا، میں میسیج دینا چاہتا ہوں آنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ بیت المال جو ہے یہ فقراء مساکین کی وہ امانت ہے جو اللہ دیتا ہے، اور اس کو میں اگر اپنے قبیلے پر اپنے بھائی عقیل کو زیادہ دوں اور دوسروں کو نہ دوں تو یہ آگ جو اس سے آپ ڈر رہے ہو میں اس آگ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہمیں بڑی ذمہ داری ہے، یہ ہوتے تو خدا ہی ہوتے ہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہوں اور آپ کو اللہ اس میں ہمت دے، اور یہ بڑا مشکل ترین کام ہے یہ کام جو پیسہ اور یہ بیت المال، یہ سے پناہ مانگنی چاہیے، بھاگنا چاہیے،
لیکن ہے کہ اگر اللہ یہ موقع دے تو پھر سنت نبی اور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بڑے دھیان سے لگنا چاہیے، مستحق کو پہنچنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ امام تشریف حسن آوری علیہ کا۔ السلام کے بھی اسی سلسلے میں آج ان کی زندگی میں میں نے دیکھا روایتوں میں کہ امام اپنا مال اپنی جائیداد 2 دفعہ جی ساری تقسیم ساری تقسیم، جی یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو پھر اس کے یعنی کتنا بڑا جذبہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کا سب کچھ دے دے، سامان دے دے، جائیداد دے دے اور اللہ کی راہ میں پھر خدا ان کو دے، بالکل۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ ایسا انسان۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں سینت کے کہ ہم دیں گے جب ہم چلے جائیں گے، یہ ہمارے بعد وقت ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر یہ ایک واقعہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک شخص جو کہ گزر گیا اور اس نے وقف کر دیا اپنا کھجوروں کا بھرا ہوا ایک کمرہ تھا، اور صحابہ کرام گئے اور ساری کھجوریں نکال کے انہوں نے بانٹ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ تشریف لے گئے تو اندر ایک ایسی ناکارہ کھجور، خراب کھجور جو پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ کھجور اٹھائی اور کہا کہ یہ کھجور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیتا تو ان سب سے کئی گنا زیادہ اجر جو ہے اسے حاصل ہوتا۔ سو مال جسے ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی تو فرمایا ما تقدموا لانفسکم تجدوا عند اللہ، یعنی جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کے لیے بچو گے وہی تمہاری بچت ہے، اولاد کرے گی یا فلاں کرے گا، یہ بس یہ وصف ہیں۔ مولا علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو مال چھوڑ کر مرتا ہے اگر اس کی اولاد حرام پہ لگاتی ہے باپ کو سزا ملے گی۔ اچھا ہاں، نہ وہ چھوڑ کے مرتا، نہ آج یہ گناہ کرتے اور فساد اور فتنہ ہوتا۔ اگر وہ نیکی پہ لگاتے ہیں تو باپ کو نہیں کچھ ملے گا، یہ تو جمع ہی کرتا رہا نا۔ کیا اس کے دور میں فقیر نہیں تھے؟ کیا اس کے دور میں مسکین نہیں تھے؟ کیا لہٰذا میں سوچنا ہے کہ میں کہوں کہ میرا بیٹا بانٹے گا، میرے بچے بانٹے گا؟ کوئی نہیں بانٹتا۔ بالکل صحیح۔ میرے ایک ذاتی ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو اولاد کو پیسہ ملا، اب نہ اس کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، نہ اس کا کوئی روزہ رکھوا رہا ہے، نہ اس کو صدقہ دے رہا ہے، کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ لہٰذا آپ بھی جو کرو گے، آج ماہ رمضان ہے، اس کو اللہ کی راہ میں کھول دو گھر کے دروازے، خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دے گا بھی اور جنت میں بھی بڑا مقام ملے گا۔ بالکل، ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تمام صوبوں میں سندھ کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے کووڈ کی صورتحال کے لحاظ سے، لیکن کراچی کو اس میں شامل نہیں کری۔ جتنے بڑے شہر ہیں سندھ میں بھی، وہاں پر بھی مسئلہ گھمبیر جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، لیکن سندھ میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ظہیر عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ زبیر الدین فرمائیے گا، آپ کراچی میں موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کووڈ پہ اور ایس او پیز پہ عمل درآمد کی؟ جی بالکل، اس وقت میں جو ہے تاریخ روڈ پر موجود ہوں۔ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ملک میں جو کرونا صورتحال کے حوالے سے این او سی سی کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت میں کراچی میں کیا پوزیشن ہے، تو وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت جو ہے اس پہ 12 اجلاس ہوتے جا رہے ہیں، اور آج بھی جو اجلاس ہوا اس میں یہی طے پایا ہے کہ وہ جو پہلے گزشتہ دن کا جو فیصلے کیے گئے تھے اس میں صبح 8 بجے سے 6 بجے تک جو ہے مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز کھلی رہیں گی۔ اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ سامنے عید کا موقع ہے، لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال یقینی کریں جب بھی وہ شاپنگ سینٹرز کے لیے نکلیں یا گھر سے نکلیں، یا اگر نمازی حضرات مساجد میں جاتے ہیں تو وہ ماسک کا استعمال کریں، اور بیسک ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے تو یہ معاملات بھی اچھے طریقے سے جائیں گے اور کورونا کیسز کو بھی کم کر سکیں گے۔ گزشتہ دن جو ہے وہ 19 اموات جو ہے صوبے بھر میں ریکارڈ کی گئی تھی، اس کی شرح 7.5% ہے، جو ایک حد تک تو تشویشناک ہے، کیونکہ گزشتہ 2 مہینوں قبل یہ تعداد اور یہ شرح جو تھی وہ 3 سے 3.5% تھی۔ لیکن ابھی ان حالات میں بھی کراچی میں صورتحال الحمدللہ جو ہے کنٹرول میں ہے، اور اسی حوالے سے جو ہم نے رابی سینٹر میں موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ایسوسی ایشن کے صدر وہ حکومتی اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا ایس او پیز کو کیسے فالو کروا رہے ہیں۔ ہم نے ایک اچھی چیز دیکھی کہ تاریخ روڈ نکلے یا ہم مختلف مارکیٹس میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں بھی بہت اویئرنیس ہے، وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دکاندار حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی ہجوم والی جگہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں کا رخ نہ کریں، چیزیں خریدتے ہوئے بھی اپنی باری کا انتظار کریں، بارگیننگ بھی کریں، ٹائم بھی پورا دیں۔ لیکن صرف ایک یہ چیز ہے کہ ایک تو صبح 8 بجے سے مارکیٹیں کھل رہی ہیں، عام طور پر کراچی میں یہ روٹین نہیں ہے کہ لوگ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، لیکن کیونکہ معاملات خواتین کو خاص طور پہ شاپنگ بھی کرنی ہے، خریداری بھی کرنی ہے، رمضان کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، حکومت کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ معیشت کو ساتھ چلائے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ ایس او پیز کو ضرور فالو کریں، رش سے اوائڈ کریں۔ وفاقی طور پہ صوبائی سطح پہ یہ چیز گائیڈ لائن پوری طے کر دی گئی ہے کہ صبح 8 سے 6 ہے، 10 بجے لوگ آ جائیں، آپ 2-3 دن کھولیں گے، لوگوں کو 6 بجے بند ہوگا تو ایک چیز پراپر ہو جائے گی۔ اس حوالے سے آپ جو بازار میں انشور کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دکان میں کوئی لوگ داخل ہوتے ہیں تو وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں، ہجوم نہ لگ جائے۔ بالکل، اصل میں ہجوم نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں لوگ جو ہے صبح سحری کر کے سوتے ہیں، تو وہ 8 بجے یا 9 بجے نہیں اٹھ سکتے،
क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं वो सारे उठते हैं 10-11 बजे, 12 बजे उठते हैं, 12 बजे शॉपें खुलती हैं, फिर 5 बजे जो है हम लोग समेटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनरल सेक्रेटरी साहब, मसाइल कुछ ऐसे हैं कि पूरी सूरत-ए-हाल इंडिया की भी आपने देखी, खुदा ना खास्ता ऐसा फेज़ ना आ जाए कि कल को मसाजिद में, तरावी में और इन मामलात में कहीं कोई नज़र-ए-सानी की चीज़ें हों। तो अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से ये कहें कि ठीक है, जिस दिन शॉपिंग करनी है थोड़ा सा अपने आप को वो कंट्रोल करें, सुबह 10 बजे आएँ, 6 बजे तक शॉपिंग करें, इस तरीके से एक प्रॉपर जो हुकूमत की गाइडलाइन है जिसमें सारी चीज़ें, सारे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बिठा के किए गया, उस तरह का प्लेटफॉर्म बताएं। और दूसरी ये चीज़ कि आप इन चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं कि SOPs को लोग फॉलो कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% SOPs को फॉलो किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, आप सदर साहब थोड़ा इंश्योर कर रहे हैं कि मामला जो है वो ऐसे ना हो, अस्सलाम वालेकुम। मईशत का चलना भी बहुत ज़रूरी है। हर ग्रुप में हम शेयर करते हैं और ग्रुप में शेयर करते हैं भाई आप लोग जल्दी आएँ और जल्दी बंद करें, ठीक है ना। और SOPs पे हम लोग स्पेशल, मैं खुद भी घूमता रहता हूँ, नीचे भी नीचे ऊपर दुकानों पे जो घूमता, मैं SOPs पे बहुत अमल भी कर रहे हैं हम लोग। और हम अब सरकार के साथ भी हम लोग तावन भी कर रहे हैं हम लोग अब। और हम लोग को कोशिश हमारे यही है कि भाई हम हर किसी को कहते हैं, कस्टमर को भी कहते हैं, दुकानदार को भी कहते हैं कि भाई आप लोग SOPs भी ख्याल करें और मास्क लगाएं। जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उसी हवाले से लोगों का क्या कहना है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो शॉपिंग के मामले में बहुत जो है क्रेज़ी होती हैं। ये उनके लिए उस मौके को गनीमत जानती हैं कि ये सुबह 8 से 6 बजे तक की टाइमिंग्स दी गई हैं, और वो जब बाज़ारों का रुख कर रही हैं तो SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, हम उनसे पूछते हैं। बिल्कुल, हमें SOPs को ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कि इंडिया का आपने देखा, तो हमें भी बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैरुद्दीन। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा SOP ये है कि घर से ना निकलें गैर ज़रूरी तौर पे। ईद की शॉपिंग जो है वो भी उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक ज़िंदगी है, सो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो पहले कीजिए और बाकी एहतियात कीजिए कि जितना गैर ज़रूरी तौर पर आप इधर उधर निकलना और अवॉइड कर सकें कामों को। अलामा साहब मैं आऊँगी, चूँकि वक्त कम मिल रहा, शख्सियत बहुत बड़ी है और औसाफ बहुत बड़े हैं। सो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक औलाद के हकूक़ का हमें तयन मिलता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा, अजान दी दाएं कान में, फिर बाएं कान में, फिर लुआब अपना जैसे ज़बान जो है वो डाली ताकि घुट्टी जो है वो मिले, अकीका किया, बाल उतारे। ये तमाम हमें पता चलता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते हैं हज़रत इमाम हसन को उन्होंने गोद में लिया था। सुभान अल्लाह जी, बहुत बड़ी सआदत है। आप ख़ुद सोचें कि हज़ूर अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती हो और ये काम खुद करें, और ये सआदत तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की है, इसको कोई नहीं पहुंच सकता। और ये भी सआदत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कि ये सुन्नत जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने यानी अज़ान की या जो अक़ीक़ा किया या उनका नाम रखा, ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत ही इस बेटे से साबित है। और ऐसी ही बेटे की सुन्नत को देखकर लोग आगे अपने घरों में, तो हमें भी अपने घरों हकीका करना चाहिए। और उसका बच्चे का जब भी पैदा होता है, ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नाम के हवाले से क्या खूबसूरत नाम दिया है, हसन। तो पहले नहीं था, हैं? तो पहले ये नाम हाँ, नहीं था। इसमें हदीस है बाकायदा सहाबा किराम से, और किताब है मारजुल बहरैन अपने डॉक्टर तहरुल कादरी साहब अलामा की, उन्होंने लिखा कि इन नामों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दा रखा हुआ था। ये नाम बिल्कुल एक जैसे ख़ास मखसूस नाम इन हस्तियों के लिए। और एक कल मैं पढ़ रहा था कि एक तख्ती आसमान से आई और उस पर ये नाम इसमें मुबारक हसन लिखा हुआ। दूसरी रिवायत यह है कि जनाब हारून जनाब मूसा के भाई थे और उनके दो बेटे थे, शब्बीर और शब्बर। उनका जब अरबी में तर्जमा किया जाए तो हसन हुसैन बनता है। बहरहाल इमाम हसन का जो नाम है ये इतना खूबसूरत है, और ये इसम क्या बामुसम्मा है। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जहाँ रसूलुल्लाह, बल्कि मैं अब मुख्तसर जुमला कहूँ, तमाम अम्बिया का हुस्न जहाँ जमा हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुस्न आगे नज़र आए उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। बहुत खूबसूरत। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहरहाल नाम है, इन नामों को रखना चाहिए ताकि रसूलुल्लाह के नाम, बहुत सारे लोग इन नामों से बरकतें हासिल करें। ये वही नाम है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती पर लिखे थे, और उनकी कश्ती निजात हत्ता के हुक्म है आपके जब सवारी करें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब सैयदा का नाम लिखें। इन नामों में इतनी बरकत है कि ये नाम ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाए, और हजूर अलैहिस्सलाम जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन की ज़ुबान मुबारक से रखे गए, और इसकी बरकत थी कि ऐसा नाम उन अपने शहजादों को नसीब। बिल्कुल सही। सो हमें ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद फिर मुलाकात होगी।
जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मगफरत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लस्सत। तो बढ़ाए अपना दस्तरखान जरा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज हम बात करें हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से। अल्लामा साहब, इबादत गुजारी। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इमामान काम औक़अत, यानी हुज़ूर बचपन में जिनको इमाम कह रहे हैं जी, तो वो हुज़ूर का सारा किरदार, जैसे हुज़ूर बचपन में भी नबी थे, जवानी में भी नबी थे और जब 40 साल के हुए तब भी। इसी तरह इमाम हसन बचपन में नबी थे। इनकी इबादत भी ऐसी ही थी जैसा रसूलुल्लाह। जी। कितनी मार्फत है कि
20 حج یا 50 حج، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ مدینے سے گرمی کے موسم میں پیدل مکے چل کے جانا، یہ امام حسن کا خاصہ تھا۔ بالکل، اور سواری بھی ساتھ ہوتی تھی۔ 1 منٹ، کسی نے کوئی آپ سواری رکھتے تو پھر بھی پیدل، کہا سواری اس لیے رکھتا ہوں، کوئی یہ نہ کہ سواری نہیں تو پیدل اس لیے جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ذات کے بارگاہ میں سوار ہو کر جانا مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سو وائنڈ اپ تو ہم نہیں کر سکتے، اس شخصیت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لا سکتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 جو ہیں گروہ ان کے درمیان صلح کروائے گا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے۔ ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب خلیفۃ المومنین انہیں بنایا گیا، انہوں نے اقتدار کے بجائے انسانیت کو بچانے پہ ترجیح دی، اور انہوں نے اس وقت جبکہ کشت و خون کا مارکا گرم ہو سکتا تھا، انہوں نے ایک ایسی روایت اور ایک ایسی صلح جوئی کی مثال قائم کی جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور ہمیں ان کی شخصیت کے جو بہت سارے اوصاف ہیں ان کی طرف توجہ دلاتی رہے گی۔ سو آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ہمارا رمضان ٹرانسلیشن میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اور جاتے جاتے قاری عبدالباسط ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم روزہ افطار کی طرف جا سکیں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا، قدرت کی نگاہیں جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ ہے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ ہے انور کا دیدار کرا جانا۔